बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और आज के दिन की बात करते हैं तो माशाल्लाह से वैसे खूबसूरत रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है जुम्मतुल मुबारक का दिन। तो आज के दिन के यकीनन कुछ काम सर अंजाम देना, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए, अपने लिए हम सब बहुत मांगते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखें। अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, अपने अजीज़ों के लिए दुआ कीजिए। और ये भी ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को, सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी आप लोगों ने लाजमन दुआ करनी, और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए, तरक्की खुशहाली के लिए भी आप लोगों ने आज लाजमन दुआ करनी है। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बहुत ही अहम है, जिस पे इंशाल्लाह इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह वक्त की ज़रूरत और इतनी खूबसूरत, इतने वसी, इतने इंपॉर्टेंट मौज़ूआत का इंतखाब करना और फिर उन्हीं से रेलिवेंट पैनल की सिलेक्शन, जिनसे इन डिटेल हम जानते हैं, टॉपिक पे जो रहते हुए हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें अवेयर करते हैं। और यकीनन जहाँ हम दुनियावी कामयाबी की बात करते हैं, वहीं दुनिया के साथ साथ आखिरत को समझना जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज का टॉपिक अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आज का जो प्रोग्राम का वक्त है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही वसी तरीन आज का मौजू है। बात करने जा रहे हैं तख्लीक़ आदम के हवाले से, और इसका मकसद क्या है। मुझे नहीं लगता आज से पहले ये मौजू किसी और चैनल पे या किसी और प्रोग्राम में डिस्कस किया गया होगा। अनफॉर्चुनेटली हम रेटिंग के, टीआरपी के चक्रों में पड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक्स हैं, जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, या जो ऐसी चीज़ें, ऐसे मौज़ूआत जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, या जिससे हम ये जान सकते हैं कि आया मैं इस दुनिया में आया हूँ, ये कायनात तख्लीक की गई है या इंसान को तख्लीक किया गया है, तो उसके पीछे कोई मकसद, कोई रीज़न तो होगा। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ये जानने की कोशिश की होगी या मुकम्मल जानने की कोशिश की होगी। कहीं ना कहीं चीज़ा चीज़ा हमारी नज़रों के सामने से चीज़ें गुजर जाती होंगी। तो आज इंशाल्लाह इन डिटेल आप सच सवेरा में हमारे मेहमानों से जानेंगे। हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि एक बेसिक यानी शुरू से लेके ए टू जेड तमाम तर चीज़ें, तमाम तर पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने रखे जाएँ कि तख्लीक़ आदम का मकसद क्या है, कहाँ से और कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे आज के मेहमान यकीनन चंदा किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हमारे आज के पहले गेस्ट जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप इन्हें देखते हैं, आप इन्हें दीगर टीवी चैनल्स पे भी सुनते रहते हैं, आप इन्हें सोशल मीडिया पे भी सुनते रहते हैं। क्या इस सुलझी माशाल्लाह से शख्सियत हैं, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं जी अल्लामा मोहम्मद कासिम मोमिनी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, यकीनन इन्हें भी आप सच की स्क्रीन पे देखते रहते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप इन्हें सुनते रहते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप इन्हें देखते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं, रेलिवेंट मौजू के साथ रहते हुए एक खूबसूरती के साथ हमारी रहनुमाई करते हैं जी। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा मोहम्मद जहांगीर शाह सईदी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, ये भी यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इन्हें भी आप हमारे टीवी चैनल्स पे सुनते रहते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप इन्हें देखते रहते हैं। नात ख्वां हैं जी मोहम्मद साकिब कादरी साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, वक्त दिया आपने। गुजारिश करूँगी कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ आप हमदे बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा
پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اللہ، بہت شکریہ محمد ثاقب قادری صاحب۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی وسیع، بات کرنے جا رہے ہیں تخلیق آدم کا مقصد۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب دونوں مہمانوں سے بنیادی بیسک سوال یہی آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں محترم جناب علامہ قاسم مومنی صاحب، کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے اس عظیم دن کے مناسبت سے، بابرکت دن کے مناسبت سے تمام ناظرین، سامعین اور حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس عظیم مبارک دن کے ذریعے سے عالم اسلام کے خاص طور پر فلسطین، لبنان اور کہیں پر بھی مظلوم ستم دیدہ مسلمانان ہیں، ان سب کو پروردگار کی طرف سے نصرت، مدد ہو، اور جو بھی دشمنان انسانیت ہے ان سب کی نابودی کے لیے، اور جو مریضہ ہے کہیں پر بھی، خاص طور پر جنہوں نے ہم سے التماس و دعا کی ہے اس مبارک دن میں، ان سب کو شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرمائے۔ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے پیش نظر پروردگار عالم نے ابتدائی قرآن سے لے کر انتہائی قرآن تک تمام ظرافت، متانت سے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت آدم کے بعد پروردگار عالم نے بنی آدم کی ہدایت کا عظیم جو مقام اور ان کی جو منزلت ہے، یہ رسالت تمام انبیاء کے کندھوں پہ رکھا۔ تو اس کے پیش نظر پروردگار عالم نے خلقت آدم کو بیان کر دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ خلقہ آیا ہے، آدم کے لیے بھی خلقہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی زمین و زماں کے اندر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وخلق السماوات والارض، یعنی خلقت میں آدم سمیت تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو یہاں سے پہلا جواب ہی انسان کو یہ ملتا ہے، خلقہ یعنی خلق کیا ہے، خلق ہوا نہیں ہے، کیا گیا۔ ہاں، یہ لفظ خلقہ کا کوئی بھی ترجمہ کرے صحیح، تو یہاں یہ جو ملحدین ہے، یہ جو طبیعت پرست جو ہے، ان کے لیے ہی ایک جواب ہے کہ خلقہ کا مطلب کہ کوئی بھی مخلوق آپ کو خالق کے بغیر نظر نہیں آتی، مطلب خلقہ کا مطلب یہی ہے کہ نہیں تھا انسان، کوئی بھی چیز، اسے خلق کر دیا گیا ہے۔ اب خلقت کے اندر پروردگار عالم کیونکہ حکیم ہے، جی، ہر شخص کو اپنے علم ازلی کے مطابق دیکھا ہے، جیسے اگر کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو اگر عورت بنایا ہے، کسی کو اگر جن بنایا ہے، کسی کو اگر خلیفہ بنایا ہے، کسی کو اگر مطیع بنایا ہے، کسی کو اگر مرشد بنایا ہے، کسی کو اگر اولیاء بنایا ہے، تو پھر وہ حکیم پروردگار عالم اس کی حکمت کے مطابق یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں گلستان کی صورت میں نظر آتے ہیں، بالکل ایسے۔
اور پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس کی خلقت کو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے، کیونکہ آئندہ جا کر خلقت آدم کے اوپر تحقیق، اس کے اوپر سوالات، جی وجود انسانی کا جو مظہر ہے، مرجع ہے، مقیاس ہے، ترازو ہے، وہ حضرت آدم ہے۔ جب تک ان کے بیٹے اپنے بابا کو نہیں سمجھیں گے، ہاں اپنی اصل کو نہیں سمجھیں گے، اور جن سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے ان کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس کی پہچان نہیں ہو پاؤ گی۔ اسی لیے امیر المومنین کیونکہ عظیم ہستی ہے، اور قرآن کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، قرآن کے حقائق کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کی تفسیر کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کے اندر جو دریا معنی ہے، کیا بات، حکمتیں ہیں، ان کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں باب علم کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ آج ہم سب سے پہلے امیر المومنین کے دروازے پہ جا کر یہ عظیم سوال کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ بتا دیجئے کہ کیا ہے خلقت آدم کا فلسفہ۔ تو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہم چند نکات ان کے خطبے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلے مرحلے میں پروردگار عالم کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ خدا نے زمین کے ہر شور، نرم، سخت اور 4 چیزوں کو جمع کر کے حضرت آدم کو بنایا ہے، اور جسے کہتے ہیں عناصر اربعہ، جو متضاد چیزوں پر مشتمل ہے۔ جیسے پانی بھی انسان کے وجود کے اندر ہے، آگ بھی انسان کے اندر ہے، ہوا بھی ہے، اور خاک بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اسے ذائقہ عطا کیا، بصیرت عطا کی، فکر کی بالندگی عطا کی۔ کیا بات، اس طرح جوڑے کہ وہ توڑ نہیں سکتے تھے، کیا بات، اس طرح توڑے تو کوئی جوڑنے میں اس کو فکر اور اس کی عقل انسان دنگ رہ جاتی۔ کیا بات، اور بنانے کے بعد ایک عرصہ دراز تک رکھا، اس حد تک سکھایا، خود امیر المومنین کا اس حد تک رکھا، سکھایا، اور اس کے کھنگانے کی آواز نکلنے لگی۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ملائکوں سے کہا کہ ملائکو، جو میری امانت تم لوگوں کے پاس رکھی تھی اسے واپس کر دو۔ پھر اس کی شاہکاریت کو دیکھنے کے بعد ایک میں خوبصورت مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ یہ مثال اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے بچے سمجھیں۔ بالکل ایسے دیکھیں، اگر کوئی بہت بہترین نقاش ہو، پینٹنگ کرنے والا ہو، سب سے بہترین ظرافت کے ساتھ، جس کی ایک پینٹنگ کا جو نقشہ ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں چلے جائے، لیکن اگر وہ کسی اس کو بلانے کے بعد اس سے کہے کہ آپ نے ایک معمولی سا ایک نقشہ بنانا ہے، کسی کی صورت بنانی ہے، کسی کی شکل بنانی ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ رنگ دے، یہ قلم دے، یہ بورڈ دے، یہ پردہ دے۔ دینے کے بعد ایسے سب کچھ، یعنی قلم ہے، شخص بھی ماہر ہے، رنگ تمام اپنے کیفیت پہ ہے، لیکن اگر یہ شرط رکھے کہ جس نے اس کو بلایا ہے نقاش کو کہ آپ نے تاریکی میں بنانی ہے، لائٹ آف کر کے آپ نے بنانی ہے، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا نہیں، میں نہیں بناؤں۔ دیکھیں آپ، خلقت آدم، آج دنیا AI کی طرف جا رہے ہیں، ایسے تو آپ خلقت آدم میں یہی ایک بات، ہدف خلقت آدم کا یہی ہے کہ تم خالق کو سمجھو۔ کیا بات، کیا یہ مظہر پروردگار عالم ہے، یعنی صفات جمال کمال پروردگار عالم آدم علیہ السلام ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص، کوئی بھی بہترین جس کے اندر صلاحیت موجود ہو، وہ قلم سے ہاتھ اٹھائے گا، کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، جب تک نور نہ ہو، جب تک روشنی نہ ہو، میں ایک نقشے کو نہیں بنا سکتا ہوں۔ تو پھر وہ کریم پروردگار اس رحم مادر کی ظلمت میں کتنا عظیم شاہکار بنایا۔ کیا بات، آج اسی ایک بات پہ اگر انسان سوچے کہ اس ماں کے پیٹ میں جو کھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، جس میں روشنی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس حد تک ظرافت، متانت، شعور و عقل و تمام عظمت سے اس انسان کو بنایا۔ بنانے کے بعد جب
باہر آیا کوئی تعریف کرے یا نہ کرے خود خالق نے کہا فتبارک اللہ سبحان اللہ. صاحب بریک کی جانے پڑنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت ہی وسیع ٹاپک ہے, انشاءاللہ ان ڈیٹیل گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اہم اور بہت ہی وسیع ترین ہمارا ٹاپک ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے. تخلیق آدم پہ ہم بات کریں کہ مقصد کیا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. ایکچوئل میں اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھیں تو آج کا جو ہمارا ٹائٹل, جو ہمارا ٹاپک ہے, یہی اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب جانتے ہی یہ وقت جو ہے پروگرام کا وہ کم پڑ جائے گا. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی جناب محترم علامہ قاسم مومنی صاحب, آپ اپنی بات مکمل کر لیں, پھر ہم بڑھتے ہیں سیدی صاحب کی طرف. وہی عرض کر رہا تھا کہ جب پروردگار عالم نے اس رحم مادر کے اندر اس عظیم شاہکار کو بنایا, پھر جب باہر آیا تو خود خدا نے تعریف کی فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا بات, مبارک ہے اور سب سے بہترین خلقت میں سے ہے. اب امیر المومنین صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ملائکوں سے کہا کہ وہ امانت واپس کر دے. امانت واپس کر دی, پھر ایک مدت تک رہی, پھر اس میں فنفختہ فیہ من روحی, پھر اپنی روح اس میں پھونک دی. اسی لیے بدن کے لیے موت ہے, بدن آدم کے لیے موت ہے, روح آدم کے لیے موت نہیں ہے, کیونکہ روح آدم خدا آدم ہے. کیا بات. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کبھی کبھار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے, وہ چیز ملے, مجھے سکون آئے گا, مجھے اطمینان حاصل ہوگا, مجھے یعنی یہ بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں چیزیں آتی چلی جاتی ہے. لیکن یاد رکھے کہ ہر چیز کے بعد ایک تڑپ اس کے اندر رہ جاتی ہے. زندگی ہو, گاڑی ہو, مال و دولت ہو, کوئی بھی ہو, ایک چیز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ملے پھر, لیکن اس کے اندر پھر بھی ایک تڑپ باقی رہ جاتی ہے. تو یہ تڑپ یہی چیز بتاتی ہے کہ تجھے سب کچھ مل جائے, تجھے سکون نہیں ملے گا جب تک تیرے اندر جو روح خدا ہے اس کو جب تک خدا نہ ملے. خدا نہ ملے. تو لہٰذا خلقت آدم کا ہدف خدا کو پانا ہے. جیسے نہیں انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے, کتنے ہی خوبصورت میں گھر میں ہی نہ رہے, لیکن اس کو واپس اپنے گھر میں آنا ہے. اسی طرح ہے کہ اسی لیے مثنوی کے اندر مولوی نے کہا ہے کہ تو کی فلک بودے ای یار ملک بودے ای بعض شد آمدی, تو فلک میں تھا, یار ملک میں تھا, ابھی کچھ دن یہاں آنے کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ادھر کا ہے. نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل. یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے, وہی جہاں ہے جس کو تو کرے پیدا. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے, مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا, یہ مشت خاک ابھی آورگان راہ میں ہے. بس خلقت یہی ہے کہ تجھے خلق کیا ہے تاکہ تمہارا اسی پروردگار کی طرف لوٹ کے جائے, عظمت کے ساتھ لوٹ کے جائے, جنتی بن کے, اور حقیقت میں شاہکاریت کے ساتھ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب محترم علامہ جہانگیر شاہ سیدی صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ محترم نے بیان فرمایا. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ہم چونکہ ایک وسیع ترین ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تخلیق آدم, آپ بھی اس پہ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترمہ آپ کا اور سچ ٹی وی کا. میں سمجھتا ہوں کہ سچ ٹی وی کے لیے اعزاز ہے کہ ہمیشہ ایسے ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں. بالکل ایسے. ہر ٹاپک کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, لیکن بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا اور عوام کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ہم سب اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بسعادت جو وہ بھی جمعہ کے دن ہوئی, اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوا. اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ جب آئے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی آپ جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کا دن کے بہت زیادہ اہمیت ہے. بالکل ایسے. اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ درود پاک پڑھا کریں کثرت سے. بالکل کثرت سے. جمعہ کا دن خاص طور پر میرے آقا نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ ہمارا درود پاک سنیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. تو ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی درود السلام پڑھنا چاہیے, لیکن جمعہ کا دن کثرت سے پڑھنا چاہیے. بالکل ایسے. کیونکہ درود السلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کا بھی وظیفہ. اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق. فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں اور اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود السلام سے ہم آقا علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں. یقیناً. اب یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا معاملہ ہے. اب کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے جی کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور جمعہ کے دن آپ کی ولادت ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا جو جمعے کے دن وصال ہوا تو آپ ہر جمعے کو غم مناؤ. جس طرح آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تو آپ ولادت کی خوشی مناتے، غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے، خوشی ہمیشہ جو ہے ولادت کی منائی جاتی، غم کا نہیں منائی جاتی. غم کے متعلق آقا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ 4 مہینے 10 دن صرف اس خاتون وہ غم عدت میں بیٹھ سکتی جس کا شوہر دنیا سے پردہ کر جائے، ویسے 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے. ہاں یاد میں رہنا، جس طرح ہم شہداء کربلا کی یاد میں رہتے ہیں اور یقیناً ایک دردناک واقعہ ہوا، آنسو نکلتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے جسم پر، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی مناتے ہیں. تو میں نے اس بات کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ. اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیوں کیا. ہم یہ عرض کریں گے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو مشورے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ مشورہ جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شان عطا فرمائی. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے بہت سارے معاملات پہ صحابہ سے، اہل بیت، پنجتن سے مشاورت کی ہے. تو مشاورت کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ کوئی لا علمی سمجھے، کوئی اس بات کا پتہ نہیں ہے اب مشاورت کے ذریعے اس بات کا پتہ چلے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو تمام علوم عطا فرمائے، میرے آقا بھی جانتے ہیں. تو حضور کی امت کے لیے یہ درس ہے کہ یہ مشاورت کا معاملہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر فرشتوں نے جو بات کی ہے کہ یا اللہ یہ جب آپ بنائیں گے خلیفہ تو خون ریزی ہوگی، فساد. اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں انی لا اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر آپ فرشتوں کو آپ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. حالانکہ ابلیس کی ایک تاریخ ہے، وہ ابلیس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن وہ کثرت سے عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا جو ہے اس کا بہت قرب حاصل تھا. تو اس لیے لیکن اس نے جب وہ بدبختی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا. تو یہ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ منع کیا کہ آپ نے اس درخت سے نہیں کھانا، حضرت آدم حضرت حوا کو، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ معاملہ ہوا. لیکن یہاں پر ایک بات میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی ضرور. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. انبیاء جو ہیں انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ کام کیے جاتے ہیں، کچھ کام کرائے جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، پوشیدہ کچھ راز ہوتے ہیں. اگر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ نہ ہوتا تو پھر یہ انسانیت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھتا؟ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، پھر آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، تو یہ کچھ حکمتیں ہیں. تو اس طرح کہنا کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی، یہ کہنا بالکل مناسب نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک منشات ہے، حکمت تھی. آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا ہے، پھر آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، پھر آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، نسل ہے، آگے بڑھی ہے، ایک سلسلہ بڑا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام جو ہیں ابو البشر ہیں اور ہم سب کے باپ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. تو پھر آدم علیہ السلام کی جو اولاد کا سلسلہ بڑا ہے. اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں. اب میرا خیال ہے کہ
آگے جی انشاءاللہ آپ اس پر اس کو بات کنٹینیو کریں گے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ جی، تو آدم علیہ السلام کی پھر اولاد کا سلسلہ بڑھا ہے۔ اب اس میں پھر اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد اچھائی کم کرتی ہے، برائی زیادہ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، فنا کرتی ہے، فنا کرتی ہے، تو اس کے معاملے میں اور پہلا بہرحال قتل بھی، اور شیطان جو ہے، شیطان کے معاملات بھی آپ کو پتہ ہیں۔ شیطان کھلا دشمن، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وہ ورغلاتا ہے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے لیکن یہ ہے کہ بات یہ کہ شیطان نہ ورغلائے اور نیکی اور شر اکٹھے چلتی ہیں۔ ایسے دیکھیں بات یہ ہے کہ امتحان تب ہوتا ہے ہاں کہ مثال ایک بندہ ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کہے کہ جناب میں کسی غیر محرم کو دیکھتا ہوں، میری نظروں کو تو حفاظت ہے، بھئی تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، بالکل، جس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، جس کو دنیا میں رہتا ہے، اور تمام چیزوں کے باوجود نیکی اور بدی شر ساتھ چل رہے، اس کے باوجود جو اپنے آپ کو بچاتا ہے محفوظ شیطان کے رکھے۔ شر سے، کھلا دشمن اللہ نے فرما دیا، اس کے باوجود اگر اس سے بچتا ہے ایسے وہ کامیاب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کا جو ہمیں اعزاز حاصل ہے، اس نقطے پر انشاءاللہ میں آگے چل کر انشاءاللہ ضرور۔ جی جناب محترم علامہ قاسم مومنی صاحب، تخلیق آدم سے پہلے کا جو عالم ہے، میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ ضرور روشنی ڈالیے۔ پہلے والے سوال میں ایک میری بات رہ گئی تھی، جی تاکہ ضرور، میں آپ اس کو وہ بھی خدمت مکمل میں کر عرض لیں۔ کروں کہ خود قرآن نے خلقت آدم کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب قانون ہے، اور خلقت آدم کے تمام خلقت کے قانون کو بیان کر دیا، اور اس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ہے، میں نے اگر کیا ہے تو پھر عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ کیا بات، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ لیعبدون اصل میں لیعرفون ہے۔ جب تک آپ کو کسی کی پہچان نہ ہو، اس وقت تک وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر کرے گی تو پھر اس کی صحیح معنوں میں عبادت شمار نہیں ہوگی۔ لہٰذا فرماتا ہے لیعرفون، یعنی پہچان ہو جائے۔ یا خود حدیث قدسی میں آگے جا کر وہ سوالات کے اندر بھی انشاءاللہ ممکن ہے کہ آ جائے کہ خلقت آدم کے اندر، اور پیغمبر خدا سے جب سوال کر دیا گیا کہ پروردگار عالم نے جب خلق کر دیا انسانوں کو اور آپ کی خلقت کا، تو کہا کہ کیوں خلق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تاکہ میں اپنے آپ کو پہچانوا سکوں۔ کیا بات، کیا بات، میری ذات کے اوپر سے جو پردہ ہے، وہ تو اگر ہزاروں پردے ہیں حجاب میں ہیں پروردگار، لیکن وہ اتنا حقیر ترین جو پردہ انسان اٹھا سکتا ہے، اس لیے تاکہ اس رب کریم پروردگار جو مظہر ہے اس کی دیدار کر سکیں۔ لہٰذا کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اپنی پہچان کرا سکوں۔ لہٰذا خلقت حضرت محمد اور خلقت حضرت آدم کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کی عبادت ہے اور ان کی معرفت ہے۔ سبحان۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عالم ہے، اس عالم میں بیٹھ کے اس کے اوپر والے عالم کے اوپر گفتگو کرنا ایک اعتبار سے سخت ہے، اس لیے کہ ہم جس عالم دنیا میں ہیں، یہ عالم ناسوت، اس میں جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ یہ ایسے ہی اس میں اگر آپ بدن کو روح سے الگ کرے پھر بھی فائدہ نہیں ہے، اور روح کو بدن سے اگر الگ کر کے گفتگو کرے پھر بھی سمجھ سے انسان، کیونکہ ان دونوں کے امتزاج کا نام عالم دنیا ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر شخص ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمیں یاد ہے کچھ نہیں ہے کچھ۔ اب ہم تعریف کریں کہ ہم 9 مہینے 10 مہینے وہاں رہے ہیں، کس طرح رہ کے آئے ہیں؟ ہاں بالکل، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے سوائے حضرت آدم کے، سب وہاں سے گزر کر آئے یا نور سے گزر کر آئے، لیکن یاد اس کو نہیں ہے۔ تو اس عالم میں بیٹھ کے اس سے پہلے والے عالم کو بیان کرنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مشکل ہے۔ اس سے اگلے والا جو عالم ہے وہ عالم نطفہ ہے، اب اس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس عالم سے پہلے عالم زر ہے، وہ عالم زر جس میں ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پروردگار کہ ہم تیری بندگی کریں گے۔ اس عالم سے اوپر جو عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے، اس عالم سے اوپر عالم جبروت ہے، اس عالم سے اوپر عالم ہاہوت ہے، اس عالم سے اوپر عالم لاہوت ہے، اس عالم کے اوپر عالم علام الغیوب ہے۔
صحیح. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے گے کہ سینکڑوں عوالم ہیں ہمارے عالم سے. پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس عالم دنیا کے بعد پھر عالم برزخ ہے, عالم قبر ہے, پھر عالم جبروت ہے, عالم ملکوت ہے, عالم حشر ہے, عالم نشر ہے, پھر عالم قیامت ہے. یہ سینکڑوں عوالم ہیں. ابھی دنیا اس کو دیکھ رہے کہ ستاروں پہ جو کمان ڈالنے والے لوگ ہیں, والسماء والطارق, طارق ایک ستارہ ہے, اس کی آواز کچھ لوگ انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا تو پھر بتا رہے کہ یہ کروڑوں سال سے یہ آواز آ رہی ہے, اربوں سال سے یہ آواز آ رہی ہے اور قیامت تک یہ آواز رہے گی. تو لہٰذا اس عالم میں بیٹھ کے اس عالم کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی سخت ہے, حقیقتاً عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم جب اس عالم میں ہیں, اس سے پہلے عالم سے ہم گزر کر آئے ہیں, تو اس کے بعد والے عالم میں بھی ہم نے جانا ہے. لیکن ہاں جس عالم میں حضرت آدم کو خلق کیا تھا وہ عالم ذر میں, اس کے بعد عالم جنت جو ہے جو ایک باغ کی صورت میں ہے اس میں خلق کیا. اور اس کی خلقت کے اندر جو واضح ترین جو پیغام ہے کہ اس میں تکلیف نہیں تھی, امر و نہیں تھا. جو قبلہ صاحب نے نہیں کہا کہ ان سے گناہ نہیں ہوا, تو گناہ سے مراد یہ ہے کہ آدم سے غلطی کا تصور کیا ہے, گناہ ہو تو پھر اس کے اوپر عقاب ہوتا ہے. بالکل. علامہ صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے ہمیں. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی بات کو ضرور مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, تخلیق آدم کا مقصد, اس پہ بات ہو رہی ہے. معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. یقیناً بہت ہی وسیع, بہت ہی اہم ٹاپک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو توجہ سے غور سے سن رہے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. اور اگر آج اس پروگرام میں ہمیں یہ جاننے کا, سیکھنے کا, سمجھنے کا موقع مل رہا ہے تو یقیناً اس موقع کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, اس اپرچونٹی سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. جی جناب محترم علامہ قاسم مومنی صاحب, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. ہم عالم پہ بات کریں کہ تخلیق آدم سے پہلے ایک عالم کیا تھا, اس پہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. اس عالم میں پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا, پھر ایک مدت تک ایک باغ میں رکھا. عربی میں باغ جنت کو کہتے ہیں, اور جس جنت میں ہم نے اس عالم کے بعد جانا ہے اس جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے, ہم فیہا خالدون ہے. اور جس جنت سے حضرت آدم کو باہر کیا ہے وہ جنت نہیں تھی. اگر جنت تھی تو پھر خدا کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جنت سے ان کو کیوں نکالا, ہم فیہا خالدون کے مقابلے میں. لہٰذا وہ جنت سے مراد عربی میں باغ کے معنی میں ہے, صحیح, اور وہ خلد برین نہیں ہے. ہاں وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا, ترک اولا, تو یعنی یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا, کوئی گناہ نہیں ہوا. اگر کیونکہ وہاں پر اس صورت میں کوئی تکلیف ان کے اوپر نہیں تھی, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, یہ چیزیں ان کے اوپر واجب نہیں تھی. لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس عالم سے نکال کر اس عالم میں بھیج رہا تھا تو خدا, جیسے ہم نے ابتدا میں عرض کیا, خدا کو علم ازلی کے بارے میں پتہ تھا کہ ہدف یہ تھا کہ حضرت آدم کو اس عالم میں بھیجنا تھا. اس میں اگر شیطان کو خلق نہ بھی کرتا, سوال ہے نا, شیطان کو خلق نہ بھی کرتا تو آدم وہاں پر نہ رہتا. کوئی خود نفس آدم, نفس انسانی ہے جس کی وجہ سے وہ مخالفت میں آ جاتا ہے. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے نکل کر آئے تو پھر وہ امتحان میں تھا. لیکن ہاں اس میں حضرت آدم کا بھی امتحان تھا, شیطان کا بھی امتحان تھا, اور اس عالم کے اندر اس کو بیچنا تھا. لہٰذا پروردگار عالم نے اس جنت سے, جو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھا, اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے زوجہ حوا سلام اللہ علیہا کو اس عالم دنیا کے اندر بھیجا, تاکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہدف خلقت عالم جنت حضرت آدم عالم دنیا ہے. اس میں آنا ہے, خود لفظ آدم خود ہی امتحان کا مرکز ہے. کیا بات ہے, اس کے وجود کے اندر ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے, خوشی ہے, غم ہے, درد ہے, یہ سارے مجموعہ. اسی لیے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں لفظ ناز کو آپ دیکھ لیجئے, لفظ ناز ہی اس عالم کے لیے نہیں ہے, اس عالم کے لیے, اس عالم کے لیے. صحیح. لفظ انسان جو ہے
آدم کا ایک نام انسان ہے، بشر ہے، اس میں سے ایک لفظ ناس کیا ہے؟ لفظ ناس کے دو معنی ہیں، ایک نسیان سے ہے یعنی فراموش کرنے والا، جی، دوسرا لفظ ناس جو ہے وہ نوس سے ہے، نون واو سین، یعنی نشیب و فراز ہے، یعنی خلقت آدم کے اندر نشیب و فراز ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے۔ یہ جو مریض کے سرانے پہ جو ہارٹ بیٹ ہے آپ دیکھ لیجئے، جوں لکیریں اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سے مریض واپس آ رہا ہے، جوں لکیر سیدھی ہوتی چلی جاتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر لکیر سیدھی ہو جائے تو پھر وہ آدمیت سے نکل جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ مثال کے طور پر بازو کرنے کے لیے عرض کروں اس کو، ہمیشہ چلے وہ کراچی والی بریانی ملتے رہے تو کل سے بھگ جائیں گے، روزانہ اگر اس کو روسٹ ملتے رہے تو، لیکن یہ جو کبھی بھوک ہے کبھی درد ہے کبھی خوشی ہے، یہ انسان کی زندگی کے اندر ہے اور اس عالم کی حقیقت ہے، یعنی لفظ انسان نشیب و فراز، اور اس عالم کے اندر خدا نے آدم کو خلق کیا تھا اس کی خلقت کو سمجھانے کے لیے، اور اس خلقت کے ذریعے سے اس عالم سے اس کو فرشتوں سے افضل بنانے کے لیے پروردگار عالم نے اس سے پہلے کے سارے عالم جو ہے خلق کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جناب محترم علامہ جہانگیر شاہ سیدی صاحب۔ اسی بات کو کنٹینیو کریں کہ تمام تر سے افضل بنایا آدم انسان کو، اور اللہ نے انسان کو اپنا نائب کیوں مقرر کیا، اس پہ بھی روشنی ڈالے، جبکہ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ تو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا۔ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا میں نے پہلی والی بات میں اس میں بات تھوڑی سی کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نائب بنانے کا مقصد قطعی طور پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک وزیر اعظم ہوتا ہے مثال کے طور پر، وہ نہ ہو تو اس کے بعد جو تمام اختیارات ہیں نائب وزیر اعظم لے لیتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی ایک عہدے پہ اس کا ایک نائب ہوتا ہے، جب وہ نہ ہو تو اس والا معاملہ وہ سنبھال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمارا قطعی طور پر عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جانا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ایسی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا تو آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائے آپ دیکھیں، بالکل اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے۔ نیب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی، کیونکہ ایک سلسلہ شروع کرنا آتا ہے انسانیت کا، کیونکہ ابو البشر ان کو بڑھانا تھا اور انسان کو انسانوں میں بھیجنا تھا۔ تبلیغ کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر تمام بھی آگے بڑھتے گئے، معاملات بڑھتے گئے۔ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کوئی بندہ یہ سوچے کہ جناب کو معاذ اللہ کو ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ایک سوال وہ بھی کیا کہ بھئی اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے یہ آتا کہ جنات تھے، پہلے کا جو عالم تھا وہ جنات تھے۔ اب جنات میں بھی بہت سارے سے نافرمان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی انسانوں کو، اور آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، معصوم ہے، نبی ہیں، لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں انبیاء کے ماننے والوں میں سارے کو فرمان بردار نہیں تھے، نافرمان بھی تھے، فرمان بردار بھی تھے، مختلف تھے، لیکن یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی دوزخ بھی بنائی، اور اب یہاں پر ایک بڑا حساس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ بندہ کیسے کر سکتا؟ نہیں، اللہ نے بندے کو سمجھ بوجھ دیے، یہ کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے میں آپ سے راضی ہوں گا، میرے رسول راضی ہوں گے، یہ کام کرو گے ناراضگی ہوگی۔ اب شیطان نے دیکھیں، شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دھتکار دیا، لعنت برستی رہ گئی، لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ یہ جو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیطان کو پھر اتنی ڈھیل کیسے مل گئی، یہ ایک سوال ہے نہیں، بالکل ایسے ہی آپ نے بھی کرنا تھا میرے خیال، بالکل میں نے بھی یہ پوچھنا تھا کہ کیوں اتنی کھلی چھوٹ دے دی، اتنی کھلی چھوٹ، اس لیے کہ شیطان نے مہلت مانگی ہے کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے، اور پھر شیطان نے، کیونکہ شیطان کو دھتکار دیا گیا ہے، اس کو اپنے پر غرور تھا، پھر اس نے یہ کہا کہ جناب میں تو آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر شیطان نے یہ کہا کہ میں قیامت تک ان پر اب حملے کرتا رہوں گا، اللہ کے مخلوق پر۔ لیکن ایک بات شیطان نے بھی مانی ہے، نے کہا یا اللہ، قرآن میں آتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ساتھ ان پر میرا داؤ نہیں چلتا، کیا بات،
ان پر میرا داؤ نہیں چلتا. شیطان کوشش کرے گا. جس طرح میں ایک مثال دوں, حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان آپ کے پاس گیا, کہنے لگا حضرت آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ شیطان حملہ کر رہا ہے. غوث پاک نے سوچا نماز تو اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں ہے, اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہے, میرے آقا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے. تو شیطان کو حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے دھتکار دیا. شیطان تو ہر ایک کے پاس جاتا ہے, ہمارے جس طرح بلڈ گردش کرتا ہے شیطان اس طرح آتا ہے, کھلا دشمن. اللہ نے قرآن فرما دیا. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیطان غوث کے پاس کیسے گیا. شیطان ہر ایک کے پاس جاتا ہے. یہ جو ہم غلط کام کرتے ہیں ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. اب شیطان مختلف روپ میں آتا ہے. تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو دھتکار دیا. جب غوث پاک نے اس کو دھتکار دیا, وہ کہنے لگا, پھر اس نے حملہ کیا. دیکھا اس کے حملے کی صورتیں دیکھیں. اس نے کہنے لگا حضرت آپ کو آپ کے علم نے بچایا. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ارے بدبخت, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کے فضل نے مجھے بچایا, رب کے فضل نے بچایا. تو پتہ چلا کہ شیطان قیامت تک یہ معاملات کرتا رہے گا. لیکن جو نیک بندے ہیں, صالحین ہیں, متقین ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فیض ہیں, وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے پہ نہیں آتے, شیطان کی نہیں مانتے. کوئی کتنا بھی نیک بندہ ہو, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ شیطان اس کے بعد نہیں جائے گا. شیطان اپنا کچھ کام کرے, کوشش کرے گا. چور کا کام ہے چوری کرنا. ایسے ہے. اب چوری کرنے میں شیطان یعنی کہ چور کامیاب ہو سکتا ہے, یہ الگ بات ہے. ضروری نہیں کہ چور جہاں چوری کرنے جائے کہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. بعض جگہوں پہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے, بعض جگہوں کو کامیابی نہیں مل جاتی. وہ چوری کرنے گیا, گھر والے جاگ رہے تھے تو اب وہ ناکام ہو گیا. گھر پہ چوکیدار بیٹھا ہوا تھا, وہ ناکام ہو گیا. تو 100 معاملات ہو جاتے ہیں. شیطان جو ہے بہکانے کے لیے قیامت تک کوشش کرتا رہے گا, ہر حربہ استعمال کرے گا. لیکن یہ جو شیطان ہے, یہ قرآن میں آتا ہے کہ جو یا اللہ تیرے مخلصین ان پر میرا داؤ چلتا نہیں. لیکن یہ نہیں کہ شیطان چلائے گا نہیں, شیطان چلائے گا, کوشش کرے گا. جس طرح غوث پاک کے پاس گیا, اسی طرح ولیوں کے پاس گیا. تو ایک بزرگ ہے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے پاس گیا کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے. اس بزرگ نے دلیلیں دی, 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے کی. تو شیطان پھر بھی جاننا چھوڑے, شیطان ہے. تو اس بزرگ کے جو پیر و مرشد ہے وہ وضو فرما رہے تھے. حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے فرمایا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. کیا بات. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے سوالات, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں. اس طرح کے سوالات وہ لے کر آ جاتے ہیں. جناب اللہ تعالیٰ کو نائب بنانے کی کیا ضرورت تھی, اللہ نے کیوں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, نائب بنایا, اللہ نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیوں کیا, اللہ نے کھلی چھوٹ کیوں دی. بھئی یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے ہر ایک کو عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, سوچ دیے, بچار دیے کہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے, تمیز دیے. یا تو اگر اللہ تعالیٰ تمیز نہ دیتا ہے, جب اللہ نے سر پہ بتا دیے اور اچھا کتاب بھیج دی, قرآن اپنے نبیوں کو بھیجا, پھر نبیوں نے آ کر ایک ایک بات سمجھائی ہے. جناب ناپ تول میں کمی کرو گے یہ سزا ملے گی, نماز نہیں پڑھو گے یہ سزا ملے گی, جھوٹ بولو گے یہ سزا ملے گی, غلط کام ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں پھر نبیوں کو بھیجا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے اندر کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا, میں یہ غلط کام کرتا رہا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی. دیکھیں تورات آئی, پھر انجیل آئی, پھر زبور آئی, پھر صحیفے آئے, پھر آقا علیہ السلام قرآن مجید لے کر آئے, سب چیز موجود ہے. پھر آقا علیہ السلام کے فرامین, پھر آگے. اب کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا قیامت کے دن کہ جناب مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا, میں یہ غلط کام کرتا رہا. اب ہر بندے کو پتہ ہے, جو بچہ پریپ میں پڑھتا اس کو پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے یا برائی کیا. بالکل. تو اب اگر کوئی کرے گا تو جرمدار ٹھہرے گا, بہانہ نہیں تلاش کر پائے. یقیناً اس کی سزا اور جزا کیا. ناظرین اس پہ بھی بات کرتے ہیں, مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے خوبصورت سیرات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی محمد ثاقب قادر صاحب, بسم اللہ کیجیے. کرے دل ربا بن کے آیا, روح عرض و سما بن کے آیا, سب رسولیں
خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمنہ کا دلارا وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے دی گئے سلامی، تاجداروں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، تخلیق آدم کا مقصد۔ یقیناً بہت ہی وسیع ٹاپک، اور یہ آج کا ٹائٹل ہی پورا کہیں تو پروگرام ہے۔ اسی کو سمجھ لیں، اسی کا مقصد جان لیں تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری، ایک دفعہ پھر سے تعارف کروا دیے جاتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں جی محترم علامہ محمد قاسم مومنی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی جناب محترم علامہ محمد جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی محمد ثاقب قادری صاحب۔ بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جناب محترم علامہ محمد قاسم مومنی صاحب، کیا وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ماشاء اللہ سے بہت اچھا سوال ہے، کہ اس سے پہلے ایک دو میری باتیں رہ گئی تاکہ ہمارے سامعین کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سے پہلے جو عالم ہے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنایا، جانشینی سے مراد کیا ہے، اور اسی سے جوڑا ہوا ہے، یعنی کامل ترین خلیفۃ اللہ زمین کے اندر حضرت آدم کا جو عظیم ترین خلیفہ بنے وہ خاتم الانبیاء ہے۔ کیا بات! لہٰذا امیر المومنین صلی اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ہمارے بابا حضرت آدم سے پہلے بھی آدم تھے یا نہیں تھے؟ تو کہا کہ کئی آدم تھے، کئی آدم تھے، اور آیت بھی یہ اسی بات کو بتاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا ملائکوں سے آپ کے پروردگار نے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہمیں بنائیں، نحن نسبح، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری تقدیس کرتے ہیں، اور اگر ان کو بنائیں گے تو پھر یہ فساد پھیلائیں گے۔ تو کیسے پتہ چلا ملائکوں کو کہ ابھی تو آدم ابھی بنایا ہے، اس سے پہلے کی فساد کے بارے میں خبر کہاں سے دے رہی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی سینکڑوں آدم گزر گئے، یہ کامل ترین آدم تھا، کیا بات! افضل ترین آدم تھا، کیونکہ ان کی ذریت کے اندر پروردگار نے حضرت محمد کو قرار دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی ذریت میں جناب امیر المومنین اور اصحاب اور یاران کو قرار دیا تھا، اور سیدۃ النساء العالمین جیسے ہستی کو اس آدم علیہ السلام، یعنی وہ تمام آدم
ان کی خلقت کا فلسفہ یہ عظیم ہستی حضرت آدم ابو البشر ہے، اور اس آدم سے لے کر 3,23,999 انبیاء کی خلقت کا جو فلسفہ ہے اور اس کی جو حکمت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا حضرت آدم سے پہلے سینکڑوں آدم گزر گئے، اور خلیفہ خلف اسے کہتے کہ جو جانشین، یعنی خدا کیونکہ نہیں آ سکتا تھا اس عالم کے اندر، کیونکہ خدا کو کوئی جسم نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی بدن نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، خدا کے لیے بھوک پیاس اولاد نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو انسانوں کے اندر ہے یہ تمام چیز ذات پروردگار عالم کے اندر موجود ہے، یعنی انسانوں سے محبت، اولادوں سے محبت، ماں کے اندر جو ممتا ہے، ان کے اندر جو شفقت ہے، یہ قربانی کا جو باپ کے اندر جذبہ ہے، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ ان سب کا خالق پروردگار عالم ہے۔ اور کہیں پر بھی اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے کیا ہے جی، وہ مظہر پروردگار عالم ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ، میں جب بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں آپ کے دروازے پہ آئے تو پھر آپ نے مجھے کھلایا پلایا کیوں نہیں؟ تو کلیم اللہ نے ہاتھ جوڑ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار آپ تو بے نیاز ہے، صمد ہے، آپ اور بھوک اور پیاس۔ کہا کہ نہیں، جب میرا کوئی بندہ تیرے در پہ آ جائے، بالکل بالکل، وہ اگر تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو نہ سمجھنا کہ وہ ایک بندہ ہے، بلکہ وہ جس کا نام لے رہا ہے وہ تیرے دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ لہٰذا خلقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی شاہکاریت ہے، اور ان تمام حضرت آدم سے لے کر خاتم تک کے جتنے بھی انبیاء، ان سب کو خلق کر دیا گیا تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خلق کرنے کے لیے۔ کیا بات، کیا بات، یعنی یوں سمجھ لیجئے 1,23,999 انبیاء کو خلق کر کے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ ہدف اور فلسفہ جو تھا اے محمد آپ کو بنانا تھا۔ کیا بات، کیا بات، یعنی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو صفت اللہ صفت ہے وہ بھی ہے، حضرت موسیٰ کی جو کلیم اللہ صفت ہے وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے روح اللہ صفت وہ ہے، خلیل اللہ کے جو مہربانی کی جو اوصاف ہے، حضرت اسماعیل کے ذبی اللہ کی جو حیثیت ہے، جتنے بھی جمال یوسف سے لے کر یعقوب کے صبر سے لے کر ایوب کے صبر سے لے کر تمام انبیاء ما سلف کے تمام خوبیوں کمالات کو جمع کرے تو ایک ہی نام بنتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہدف آدم سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ تک یہی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کرے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر تک جو خلقت کا جو فلسفہ ہے وہ مہدی موعود ہے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ جو شریف، جس کا نام بھی محمد ہے، اسی کا کنیت بھی ہے اور القابات میں بھی ہے۔ لہٰذا اسی لیے فرمایا کہ میں آخری ہوں، اور ہماری طرف سے جو حجت آخر میں آنے والی ہے ان کا نام بھی میرے نام پہ ہے، ان کی کنیت بھی میری کنیت سے ہے۔ لہٰذا خلقت آدم و خلقت محمد اور خلقت محمد سے لے کر آخری حجت تک آنے والے کا فلسفہ صرف یہی ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو خلق کر کے ثابت کرنا تھا کہ کیوں خلق کیا ہے، وہ یا محمد کے ذریعے سے ثابت ہوگا یا محمد کے فرزندان کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ کیا بات، اور یہ خدا کے اوپر واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ خدا کے اوپر واجب ہے، یہ واجب اللہ نہیں ہے، واجب ان حکمت اللہ ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ بنایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو اب یہ تو فساد ہے، یہ خرابیاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، تو یہ ایک دن سب کچھ ختم ہوگا محمد کے نام کے ذریعے سے اور محمد کے پوتے کے کام کے ذریعے سے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ لہٰذا خدا نے دکھانا ہے اس عالم کے اندر سے جبر و ظلم و بربریت، ناامنی، بھوک پیاس، بے عدالتی، خرافات، مختلف چیزوں کو ختم کروائیں گے، اور خدا نے دکھانا ہے کہ ہم نے اس عظیم انسان کو کیوں خلق کیا ہے، اور اس عظیم انسان کو خلق کرنے کے بعد ان کے اوپر جو خلیفہ اور جانشین بنایا ہے کیوں بنایا ہے،
اس لیے کہ انسان کو اس کی خلقت کے اندر نعمتوں کے اندر فراوانی، محبتیں، عشق اس صورت میں سرشار ہو جائیں گے. لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کا اصل جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کو اور دنیا کے جتنے بھی جو سوالات کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خدا حکیم ہے اور اس نے ثابت کرنا ہے کہ کیسے. بے شک ماشاء اللہ. ناظرین کیا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری. آگے بڑھاتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ساتھ رہیں ہمارے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تخلیق آدم کا مقصد، اس پہ بات کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے مہمان بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پہ بیان کر رہے ہیں اور یقیناً ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ایسا ٹاپک جس پہ بہت ہی کم ہمیں بات سننے کو ملتی ہے، ان ڈیٹیل ہمیں کہیں سے اس طرح سے وضاحت نہیں ملتی کہ ہم جان سکیں تخلیق آدم کا مقصد کیا ہے. تو آج اس پروگرام میں ہمیں وہ جاننے کا، سمجھنے کا موقع جو ہے وہ ملا ہے. مہمان ساتھ ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی محترم جناب علامہ محمد جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، وہی سوال جو میں نے محترم سے کیا تھا کہ کیا وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے. دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے شک، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے. اور اب اس لیے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو یہاں ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، جی اشرف المخلوقات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ کروایا کہ جناب انسان اشرف المخلوقات ہے فلاں فلاں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس پہ بہت سارے ویسے جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، جی میں اتنا عرض کر لوں کہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا. اور آدم علیہ السلام کو سجدہ جو کروایا گیا، ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نور مصطفیٰ تھا کیا بات. ان کی پیشانی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا. بہرحال بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے کائنات بنائی اور حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو اس کے ساتھ ہی لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو بھیجا، تمام انبیاء کو بھیجا، اور جو امام الانبیاء ہیں آقا علیہ السلام جو وجہ تخلیقات کائنات ہیں ان کو بھیجا. پھر یہ جو کائنات بنائی ہے تو کائنات بنانے کا مقصد تو پورا نہیں ہوا. یہ ایک سوال ہے. کائنات بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوا. اگر آپ کہیں جناب کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا تو کائنات میں برائی کم ہے، وہ برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے. نیک لوگ کم ہیں، بد زیادہ ہیں. جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، سچائی کم. حلال کھانے والے کم ہیں، حرام کھانے والے زیادہ ہیں. نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ ہیں. یعنی کہ آپ ہر حوالے سے دیکھیں. یہی سوال میرے شیخ طریقت لخت جگر، میرے شیخ طریقت کے لخت جگر حضور غزالی زماں حضرت علامہ احمد سی کاظمی علیہ رحمہ کا لخت جگر حضور قبلہ سید حامد سی کاظمی شاہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا کسی نے خطاب کے دوران کہ کائنات میں اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے، تو کائنات بنانے کا مقصد پورا نہ ہوا. تو حضرت نے اس پر 2-3 مثالیں دے کر بات سمجھائی، اور بہت خوبصورت بات ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کپڑا بناتے ہیں مارکیٹ سے، لیکن اگر وہ کپڑا جو ہے پہننے کے قابل نہیں ہے تو الزام کس پہ جائے گا؟ جس فیکٹری نے کپڑا بنایا ہے. پین آپ لیتے ہیں لکھنے کے لیے، اگر پین صحیح نہ لکھے تو آپ فوراً کہیں کہ یہ کمپنی بنانے والی صحیح نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ لیتی ہیں، لیکن اب یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اگر اس کائنات میں برائی زیادہ ہو تو معاذ اللہ یہ الزام تو اللہ کی ذات پہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا. اب اگر کوئی کہے کہ جناب برائی زیادہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی کبھار مقصد کو جو ہے مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے، معیار کے ذریعے ناپتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آپ بیج ڈالتے ہیں، بیج بوتے ہیں گندم کا، جب آپ تھریشر لگاتے ہیں بھوسے کا ڈھیر لگ جاتا ہے، گندم تھوڑی نکلتی ہے. تو آپ کہیں کہ میرا مقصد تو تھا گندم، لیکن گندم کم ہوئی، بھوسا زیادہ ہوا، تو مقصد پورا نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جناب یاری آپ دہی جماتے ہیں گھر میں جناب مکھن کے لیے، لیکن لسی سے چاٹی بھر جاتی ہے، مکھن تھوڑا سا نکلتا ہے. اگر کوئی کہے جناب مقصد پورا نہیں ہوا. اسی طرح بہت ساری چیزوں کو مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر مکھن سے چاٹی بھر جائے لیکن مکھن کھانے کے قابل نہ ہو
تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن اگر مکھن تھوڑا نکلے لیکن وہ لذیذ ہو تو جناب یاری پھر مقصد پورا ہو گیا. اسی طرح وہ دانے ہیں، اگر بھوسے سے زیادہ ڈھیر ہو لیکن کھانے کے قابل نہ ہوں، گلے ہوں، تو پھر مقصد تو پورا نہیں ہوا. لیکن دانے بے شک تھوڑے نکلیں گندم کے لیکن وہ کھانے کے قابل ہوں، ان کی روٹی اچھی بنے، غذا کا کام دیں، تو میں سمجھا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. محبوب جب آپ نے ایک سجدہ کر لیا کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں. بہت خوب. اب اگر جناب کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ جرمدار ہے. یہ نہیں کہ جرمدار نہیں ہے. کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ جرمدار ہے. کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ جرمدار ہے. کوئی حج نہیں کرتا وہ جرمدار ہے. لیکن یاد رکھے کوئی کہے کہ مقصد بنانا، کائنات کا بنانے کا مقصد پورا ہے، وہ ہو گیا. کیونکہ اللہ نے بنائی اپنے محبوب کے لیے کائنات ہے، میرے آقا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور میرے آقا نے جب ایک سجدہ کر لیا تو کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. اس لیے وہ جو بات میں نے شروع میں کی کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے، معیار کے ذریعے ناپتے ہیں. جب حضور نے ایک سجدہ کر لیا، اب پوری کائنات کے سجدے مل کر حضور کے ایک سجدے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا جو سجدہ ہے میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہے. تو لہٰذا یہ بات سامنے آ گئی کہ کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے. اب اگر کوئی برائی کرتا ہے اور اچھائی کام کرتا ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے سارا راستہ ہمیں دکھا دیا، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، اور یہ کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. سب چیز ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں بات یہ کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے آگ جل رہی ہے، اگر کوئی کہے ہمیں پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو کیا کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ ہمیں پتہ ہو کہ یہ سمندر سامنے ہے، اگر ہم سمندر کے بہت زیادہ تھوڑا سا آگے جائیں گے گرنے کا خدشہ، ڈوب کر مر جائیں گے، تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ تمام چیزوں کا ہم شعور رکھتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں دنیا میں اچھائی اور برائی کا ہم شعور کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں کیوں نہیں اس چیز کا احساس کہ ہم غلط کام کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، رسول ناراض ہوگا. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام وہ ہم سے ناراض ہوں گے. لہٰذا ہمیں اس پر خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین ہمارے مہمان گفتگو فرما رہے ہیں آج کے موضوع کے اوپر. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید جانتے ہیں اس بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ بہت ہی خوبصورت ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، تخلیق آدم کا مقصد کیا ہے، یہ جاننا سمجھنا یقیناً بہت زیادہ ضروری. آخری سیگمنٹ ہے، کچھ ہی منٹ سے مہمانوں سے مزید ہم اس ٹاپک پہ جان لیتے ہیں. جی جناب محترم علامہ محمد قاسم مومنی صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، کچھ ہی منٹ سے ہمارے پاس. یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں بات ہو رہی ہے تخلیق آدم کی، ایک ہی آدم کی ہم اولاد ہیں، لیکن گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ جی بہرحال بہت اہم سوال ہے، لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خلقت حضرت محمد اور خلقت آدم کا جو فلسفہ ہے اس کو حدیث قصہ کے اندر بھی بیان کیا. حدیث قصہ مشہور ہے، اس کے اندر فرمایا کہ فقال عز وجل یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم ہؤلاء الخمسہ الذین ہم فی تحت الکساء. کہا کہ اس آسماں کو میں نے بلند نہیں کیا، اس چاند کو روشن نہیں کیا، سورج کو روشن نہیں کیا، دریاؤں کو جاری نہیں کیا. اگر کیا ہے تو یہ جو 5 ہستیاں زیر چادر ہے ان کی وجہ سے میں نے خلق کیا ہے. کیا بات. لہٰذا وجہ ہے خلقت آدم سے لے کر خاتم تک کا فلسفہ اس حدیث قصہ کے ذریعے سے ہے. لیکن عرض کیا کہ ایک ہی جیسے آدم علیہ السلام کے ہم فرزندان ہیں، بنی آدم ہیں، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ کہا کہ اختلاف سلیقے میں اختلاف ہے، ذات میں اختلاف نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور ہم نے تجھے مختلف قبائل اور مختلف گروہوں میں بانٹا لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے. کسی کو پنجابی بنایا، کسی کو پشتو بنایا، کسی کو بلتی بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو عیسائی بنایا. یہ مختلف جو رنگ آپ دیکھتے ہیں، یہ رنگ کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کرا سکے، ایک دوسرے کی معرفی کرا سکے.
اصل جو ذات پروردگار عالم کے پاس جو ایک شناخت ہے اس میں عجم نہیں ہے، عرب نہیں ہے، سفید نہیں ہے، سیاہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے، آقا نہیں ہے، اس میں سے صرف ایک معیار ہے، وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ جو پروردگار عالم کے نزدیک مکرم ہوگا، جی محترم ہوگا، معزز ہوگا، وہ سب سے باتقویٰ ترین. کیا بات. لہٰذا یہ جو اختلاف آپ دیکھ رہے ہو یہ اختلاف سلیقے میں اختلاف ہے. اسی طرح یہ ہماری اصطلاح علمی میں کہتے ہیں یہ جو فرق ہے یہ تبعیض نہیں ہے، تبعیض میں ظلم کا پہلو ہے، یہ تفاوت ہے. تفاوت سے مراد فرق ہے، یعنی ہر چیز نے اپنی محوریت میں ایک چیز کو انجام دینا ہے، اس کے پیش نظر حکیم پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندان کے اندر جو مختلف گروہ ہے، مختلف گروپس ہے، مختلف سلیقے ہیں، مختلف طریقے ہیں، وہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے، امتحان لینے کے لیے. کیا بات. اس میں سے اگر کوئی پاس ہو جائے، نکل جائے تو وہ پار ہو جائے گا، ورنہ ساحل پہ رہ جائے گا، یا کشتی میں اگر وہ اعتراض کرے تو پھر وہ کشتی میں غرق ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو جتنے بھی آپ ایک گھر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، ایک قوم کے اندر بھی اگر دیکھیں، ایک ملک کے اندر دیکھیں، تو اس میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف سلیقے کا ہے، طریقے کا ہے. ورنہ وہ اقوام متحدہ کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے، بنی آدم اعضائے یک دیگرن، آدم کی اولاد جو ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہے، جوڑ ہے، ایک دوسرے کے تن سے ملے ہوئے ہیں. اسی لیے آج فلسطین کے بارے میں آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے زیادہ یورپ والے سڑکوں پہ ہے. پیغام اسی میں ایڈ کر دیں. ہاں وہیں مسلمان والوں سے زیادہ یورپ والے اور فلسطین اور دنیا کے کہیں پر بھی مظلوم ہوں ان کی حمایت میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ گروپس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سرشت کے اندر، فطرت کے اندر جو ایک دوسرے سے جو محبت ہے، انسانی جو اقدار ہے، اخلاق کے جو مدار ہے، اس کے پیش نظر یہ درد انسانی ہے جو ہر وجود کے اندر پائے جاتے ہیں. یقیناً یقیناً. جی محترم جناب علامہ جہانگیر شاہ سیدی صاحب، آپ کا پیغام ناظرین کو. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آقا علیہ السلام کی امتی ہیں. فلسطین کے حوالے سے میں بھی اتنا پیغام عرض کروں گا ضرور کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسم کی مانند ہے. آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین، ہاتھ میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین. تو پتہ چلا کہ جسم کے اعضاء کا آپس میں تعلق ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، وہ کھلے آسمان تلے سوئے ہوئے، ان کو راشن کی ضرورت ہے، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہم یہاں جناب آرام کی نیند سو رہے ہیں، بس ایک آدھ دفعہ ہم کو احتجاج کر دیں. اس طرح یہ ناممکن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کر کیا سکتے ہیں. میں شارٹ بات اتنی عرض کروں گا، کچھ کام حکمرانوں کو کرنے کے ہیں، کچھ کام عوام کے کرنے کے ہیں. جہاں تک وہ ہتھیار اٹھا کر فلسطینیوں کا دفاع کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کا ساتھ دینا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم عوام کیا کر سکتے ہیں؟ فلسطینیوں کے لیے اتنا کر سکتے ہیں ان کو راشن بھجوائیں جن کو اللہ نے دیا ہے. فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کریں، فلسطینیوں کے لیے سوشل میڈیا پہ احتجاج کریں، اور جو اسرائیلی مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ کریں. تو یہ 4-5 کام اگر عوام کرنا شروع کر دیں، میں سمجھتا کم از کم آقا علیہ السلام کو ہم قبر میں اور قیامت میں منہ دکھانے قابل ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، اپنے وقت ہے ناظرین. یقیناً بہت ہی اہم ٹاپک پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے مہمانوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. آپ یہ پروگرام ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں سچ ٹی وی کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ انتہائی اہم یہ موضوع ہے اور اس کو جاننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. جی محمد ثاقب قادری صاحب، بسم اللہ کیجیے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی
اجے بھی پوچھنے حسین کی یہ حسین دیما نبی دیدھی اجے بھی پوچھنے حسین کیے نہ آکھی پیاسا پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شے حسین دیے اجے بھی پوچھنے حسین